यहाँ कोई रूलर नहीं है, ये जमहूरियत है, ये डिक्टेटरशिप नहीं है। यहाँ जो भी फैसले होंगे या होते हैं जमहूरियत में, वो कंसेंसस से होते हैं, वो पर्सनल लाइकिंग या डिसलाइकिंग की बुनियाद पर नहीं होते। कोई अपनी राय दूसरे पर मुसल्लत नहीं कर सकता, और ना हमारा मजाज है कि हम किसी की ख्वाहिश के मुताबिक उसकी राय को वो हम पे मुसल्लत कर सकें। वो कहते हैं ना कि जब किसी की गर्दन में सरिया आ जाता है ना, तो फिर वो समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, ये लोग तो कुछ नहीं है। लेकिन वो उनकी गलतफहमी है। सदाकत साहब बिल्कुल शुमाली पंजाब के सदर हैं, हमारे बाहर से सीनियर हैं वो, लेकिन उनकी तवज्जो मैं समझता हूँ कि हमारी तरफ नहीं है, तंजीमों की तरफ नहीं है। और ये पावर फेस जो होता है बड़ा मुख्तसर होता है, और अभी शायद उनको समझ नहीं आ रही, आने वाले वक्त में शायद उनको समझ भी आ जाए। और अगर यही उनकी रवश रही और यही उनका तरीका कार रहा तो यकीनन पार्टी को नुकसान होगा, और उसका जिम्मेदार जो है वो शुमाली पंजाब के सदर। हम तो इसलिए बड़े ही हैरान हैं कि इन लोग क्या सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि तंजीम कुछ भी नहीं है, तंजीमों को तो इन्होंने नुक्कड़ डाल। या जो फंड की डिस्ट्रीब्यूशन थी, क्या वो ठीक वे पे हुई है? ये ज़ाती तौर पे तो मैं ना, मुझे सदाकत साहब ने तो मुझे कांटेक्ट नहीं किया इस हवाले से। उनको शायद अब वो समझते हैं कि मेरा प्रोफाइल बड़ा हाई हो गया है, तो मुझे इनकी शायद ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है कि ये वक्त बताएगा इंशाल्लाह आने वाला। और फंड जो डिस्ट्रीब्यूशन की है बिल्कुल अनफेयर हुई है, और पार्टी के लोगों को इग्नोर किया गया है, और मैं इसकी सख्ती से मजम्मत भी करता हूँ, मरम्मत भी करता हूँ। और आने वाले दिनों में हम पार्टी तंजीमी अहदेदारों का एक मीटिंग भी करेंगे, और उसके बाद मेरी ख्वाहिश है कि बड़ा कन्वेंशन भी हम करेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, और मेरे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं, सियासी और समाजी शख्सियात हैं। राजा अरशद ऑफ बोरा हयाल जो कि डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला रावलपिंडी हैं, और इसी के साथ साथ तहसील सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राजा खुर्शीद सत्ती साहब मेरे साथ मौजूद हैं। और अगर हम आज के इंटरव्यू की बात करें तो मैं आज इनसे मुलाकात हुई है, और मेरा जी चाह रहा था कि काफ़ी अर्सा हो गया ये मीडिया से भी दूर हैं, आवाम से भी दूर हैं, थ्रू मीडिया वो आवाम से उस तरह से गुफ्तगू नहीं कर सके। मुख्तलिफ सवालात जो कि इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त ग्रुप बंदी का शिकार है, और अगर हम देखें तो राजा खुर्शीद सत्ती साहब MNA और MPA ये काफ़ी जुदा जुदा से लगते हैं। और फंड्स के हवाले से आप देखें कि मीटिंग्स जो होती हैं उनमें भी इन्होंने बाइकआउट किया हुआ है, वहाँ पर भी नहीं जाती इनकी तहसील की जो तंजीम है। तो मुख्तलिफ सवालात हैं, हल्के में जो तरक्याती काम हो रहे हैं, जो फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, इस हवाले से भी इनसे गुफ्तगू करते हैं। तो चले इन्हीं की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। अच्छा राजा खुर्शीद सत्ती साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या वजह के जो तहसील बॉडी है आपकी, मदर बॉडी है, आप और MNA साहब और MPA के दरमियान इतने फासले हैं, इसकी वजह क्या है? जी। अस्सलाम कैनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई मैं मीडिया से काफ़ी दूर रहा, काफ़ी दिनों से मैं भी चाह रहा था कि कोई गुफ्तगू हो जाए, बहुत सारे लोग अवाम में। लेकिन असल मसला ये है कि MPA और MNA से मेरी दूरी की कुछ वजूहात भी हैं। सियासी जमातों में इख्तलाफात होते रहते हैं, इख्तलाफ राय भी होता रहता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरी जो खिदमात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, मैं पिछले 10 साल से कोई ऐसा गाँव, कोई जगह, कोई ऐसा शख्स नहीं जहाँ तक मैंने इमरान खान का नैरेटिव ना पहुँचाया हो। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और उसी के स्ट्रगल के नतीजे में आज हमारे MNA साहब बैठे हुए हैं, सदाकत अली अब्बासी साहब। मैं ज़ाती तौर में समझता हूँ, मेरा एक बड़ा तंजीमी तजर्बा भी है कि जो लोग अपने मोशंस या अपने वेल विशर्स और मुखलस वर्कर्स से जो लीडरशिप महरूम हो जाती है, वो कभी भी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती किसी भी शक्ल में। सदाकत साहब ने, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चूँकि सवालात ऐसे हैं कि जिनका जवाब देना बड़ा ज़रूरी है। एक तो ये है कि ये जो फंड के हवाले से हमने बाइकआउट किया हुआ है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि खान साहब ने, एक हमारी जो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है,
اور اس میں باقاعدہ لکھا گیا تھا، اور خان صاحب نے کئی دفعہ اپنی تقریروں میں، بلکہ ہمیشہ وہ اس بات کا اظہار بھی کرتے رہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف یہ جماعت نہیں، ایک بہت بڑی تحریک ہے اور ایک ادارہ اس کو بناؤں گا، اور یہاں موروثی سیاست نہیں ہوگی۔ تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس حصے میں ایک میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس جماعت کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ منتخب بھی ہو اور پارٹی کا عہدہ بھی رکھے، اور پارٹی کسٹوڈین جو ہوگی وہ جماعت ہوگی، تنظیمیں ہوں گی، اور منتخب نمائندے جو ہے وہ تنظیموں کی ڈائریکشن یا پارٹی کے نیریٹو کے اوپر وہ کام کریں گے، چونکہ منتخب نمائندہ جب ہو جاتا ہے تو وہ عوامی نمائندہ ہوتا ہے، سب کا نمائندہ ہوتا ہے، اور جو جماعتی عہدیدار ہوتے ہیں وہ صرف اپنی پارٹی کے کسٹوڈین اور اس کے نیریٹو کو لے کے چلتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ بدقسمتی رہی ہے کہ ایک تو کاؤٹا کے اندر اس طریقے سے ہمارے ساتھ وہ رویہ نہیں اختیار کیا گیا جو کرنا چاہیے تھا۔ ایک تو ہماری نمائندگی ہمیشہ مری کے اندر رہی ہے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تحصیل جو ہے وہ انتہائی پسماندہ رہ گئی ہے، حالانکہ یہ سب سے پرانی تحصیل تھی، اور ادارے جو ہے وہ بنانے سے علاقے بنتے ہیں، گلیوں سے یا اس طریقے سے علاقے اپ لفٹ نہیں ہوتے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ خورشید صاحب انڈائریکٹلی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے نیریٹو کے اگینسٹ کے ہیں، کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ کے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ویژن ہے، جو نیریٹو ہے، وہ یہی ہے کہ یہاں کوئی رولر نہیں ہے، یہ جمہوریت ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے۔ یہاں جو بھی فیصلے ہوں گے یا ہوتے ہیں جمہوریت میں وہ کنسنسس سے ہوتے ہیں، وہ پرسنل لائکنگ یا ڈس لائکنگ کی بنیاد پہ نہیں ہوتے۔ کوئی اپنی رائے دوسرے پہ مسلط نہیں کر سکتا، اور نہ ہمارا مزاج ہے کہ ہم کسی کی خواہش کے مطابق اس کی رائے کو وہ ہم پہ مسلط کر سکے۔ ہم اپنی ایک رائے رکھتے ہیں، ہم نظریاتی طور پہ چونکہ نظریاتی ورکر ہیں تو ہم ایک ویژن بھی اپنا رکھتے ہیں، اور سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تحصیل کاؤٹا کا چونکہ نمائندہ ہوں پارٹی کا، اور میرا یہ فرض بنتا ہے کہ یہاں کے ادارے جو ہے وہ بنے۔ دیکھیں آج ہماری ٹی ایچ کیو جو ہے ہمیں 3.5 سال ہو گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اس کو اپ لفٹ آنا چاہیے تھا۔ اس سے پہلے 2 دفعہ نڑ پہ 2 پرائم منسٹر آئے، دونوں نے اعلان کیا کہ جی ٹی ایچ کیو کو ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں، اور وہ نہیں ہو سکا۔ اور صداقت صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کے لیے بالکل نئے لوگ تھے، نیو کمر تھے، اور ان کے مقابلے میں ایک بہت بڑی شخصیت تھی، سٹنگ پرائم منسٹر تھے، اور اس کے مقابلے میں اتنی پاور کے اگینسٹ جو لوگ کھڑے ہو کر صداقت صاحب کے ساتھ جنہوں نے کھڑے ہو کے کام کیا، اور اگر وہ آج ایم این اے بن گئے ہیں اور ان کو بلا کر اب وہ نئے چہروں کے ساتھ اگر وہ سامنے تحصیل کوٹا کے اندر اپنی سیاست کرنا چاہتے ہیں تو بڑے شوق سے کریں، لیکن میرے خیال میں یہ جماعت کا بھی نقصان ہوگا، تحریک انصاف کا بھی نقصان ہوگا، اور اگر صداقت صاحب اگر الیکشن لڑتے ہیں تو ان کا بھی یقیناً نقصان ہوگا۔ جی صاحب، آپ بھی تنظیم کا حصہ ہیں، صداقت عباسی صاحب خود ایک تنظیم کا حصہ ہیں، شمالی پنجاب کے صدر ہیں، تو کیا آپ نے ان سے کانٹیکٹ یا انہوں نے آپ سے کیا؟ باقی جو دیگر تنظیم ہے، ضلع کی تنظیم ہے، اس حوالے سے کوئی میٹنگز ہوئی ہیں، کوئی انیشیٹو لیا گیا ہے ایسا؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ صداقت صاحب بالکل شمالی پنجاب کے صدر ہیں، ہمارے بعد سے سینئر ہیں وہ پارٹی کے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جب ان کے پاس شاید اتنا وقت نہیں ہے یا ٹائم نہیں ہے کہ وہ تنظیمی معاملات کو دیکھیں یا سنبھالیں، وہ چونکہ اس وقت اسپوکس مین بھی ہیں پارٹی کے حوالے سے، لیکن ان کی توجہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف نہیں ہے، تنظیموں کی طرف نہیں ہے، اور یہ پاور فیس جو ہوتا ہے بڑا مختصر ہوتا ہے، اور ابھی شاید ان کو سمجھ نہیں آ رہی، آنے والے وقت میں شاید ان کو سمجھ بھی آ جائے، اور اگر یہی ان کی روش رہی اور یہی ان کا طریقہ کار رہا تو یقیناً پارٹی کو نقصان ہوگا، اور اس کا ذمہ دار جو ہے وہ شمالی پنجاب کے صدر ہیں۔ راجہ خورشید ستھی صاحب، فنڈ ڈسٹریبیوٹ کیے گئے، کل آخری میٹنگ ہوئی، تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں جو فنڈز دیے گئے یونین کونسلز کو، کہ کتنے آپ سیٹسفائی ہیں کہ تنظیم کو دیے گئے، نہیں دیے گئے، اور جو فنڈ کی ڈسٹریبیوشن تھی کیا وہ ٹھیک وے پہ ہوئی ہے؟ جی بالکل ٹھیک نہیں ہوئی ہے، وہاں ان کو وہ جو بھی بندہ جاتا تھا میرے علم کے مطابق اسی کو فنڈ دیے گئے ہیں۔ جہاں تک بائی کارڈ کا تعلق ہے، میں اس پارٹی کا کسٹوڈین ہوں، تحصیل کوٹا کا میں ہیڈ ہوں، اور میں پارٹی کا نمائندہ ہوں اور سینئر نمائندہ ہوں،
تو اصولی طور پہ تو یہ ایز پر کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کا ہیڈ مجھے ہی ہونا چاہیے تھا. بے شک وہ ثوابدیدی فنڈ ہے, وہ صداقت صاحب بے شک جس کو چاہیں دے سکتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں ایز اے راجہ خورشید میں کسی کے ساتھ بھی ایز ممبر بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, لیکن ایز تحصیل پریزیڈنٹ میں کسی کے ساتھ ممبر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. صاحب آپ نے بائیکاٹ کیا, اٹ مینز کہ آپ نے احتجاج کیا, ایک احتجاج ہی ہے کہ آپ کا جو آپس میں معاملات تھے پارٹی کے واٹ ایور. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس میٹنگ جو آپ نے بائیکاٹ کیا تھا 2 دن قبل ہم نے آپ کی تصاویر سوشل میڈیا پر دیکھی تھی کہ آپ ایم این اے صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے, طارق مرزا صاحب بھی تھے, دیگر بھی تھے. تو کیا آپ کے معاملات آپس میں طے نہ ہو سکے, اور اس کے بعد آپ اب کیا سمجھتے ہیں کہ بائیکاٹ کے بعد آپ سے کسی نے رابطہ کیا, کوئی بھی اگر آپ کہہ لیں ایم پی اے صاحب ہیں, ایم این اے صاحب ہیں یا طارق مرزا صاحب ہے, دیگر کسی نے آپ سے کانٹیکٹ کیا ہے کہ کیا معاملات ہیں ان کو طے کیا جائے؟ نہیں, ہماری میٹنگ ہوئی تھی, راجہ ارشد صاحب نے یہ ارینج کی تھی, ان کے دفتر میں ہوئی تھی ہماری. 2-4 دن پہلے نہیں ہوئی تھی, 2-2.5 مہینے پہلے, شاید 2 مہینے پہلے ہوئی تھی. یہ جو کوٹا کلب میں میٹنگ ہوئی تھی فنڈز کی, اس سے 2-4 دن پہلے کی تھی وہ. شاید میں ذہن ایگزیکٹ نہیں مجھے پتا, لیکن مہینہ کھنڈ ہو گیا کم از کم. وہاں میرا بیانیہ یہی تھا اور میرا موقف یہی تھا کہ پچھلے 3 سال سے جو ہم فنڈ دے رہے ہیں, جو بھی دے رہے ہیں, دیکھیں نا, یہاں اربوں کا فنڈ تو آیا نہیں ہے, نہ کروڑوں کا فنڈ آیا ہے. ایم این اے کا جو ثوابدیدی فنڈ تھا وہ ایک دفعہ 28 لاکھ آیا, ایک دفعہ 35 لاکھ آیا ہے, دوسری دفعہ بھی 35 لاکھ, تیسری دفعہ بھی 35 لاکھ ہی آیا. اس میں 15 لاکھ تحصیل کونسل کا فنڈ تھا. یہ ٹوٹل فنڈ آئے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اگر اسپیشل گرانٹ اگر کوٹا کو 10,000 کی بھی دی گئی ہے تو وہ مجھے اب بتا دیں, یا کسی کے پاس کوئی پروف ہے کہ وہ ایکسٹرا کوئی ہم فنڈ لائے ہیں تو وہ بتا دیں. پیکج کی شکل میں کم از کم اس طرح کا کوئی فنڈ نہیں آیا کہ جو ہماری ثوابدید پہ ہو. ہم نے ایک شروع سے پہلے دن سے طے کیا تھا کہ جو فنڈ ہوگا وہ ہم تنظیموں کے ذریعے ڈسٹریبیوٹ کریں گے. صداقت صاحب جب بھی آتے رہے ہیں یہاں کلب میں, یہاں خود اناؤنسمنٹ کرتے رہے ہیں کہ جی میں اتنے فنڈ آپ کو دے رہا ہوں, اور کوئی یونین کونسل کا اگر ہمارا آفس بیرر, میں اس میں ذمہ دار لوگوں کو بلاتا تھا, اور میرا کام صرف اتنا ہوتا تھا کہ جی آپ میرٹ پہ اپنی سکیمیں بنا کر وہ مجھے واٹس ایپ کر دے دیں مجھے, اور میں آگے ان کو بھیج دیتا تھا. اور یہی میرا رول تھا, اس سے زیادہ میرا رول نہیں تھا کوئی بھی. اور کسی یونین کونسل میں بھی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی راجہ خورشید نے کسی کو کہا کہ یہ ادھر نہیں ادھر دے دے. جتنی بھی تنظیمیں تھی یونین کونسل کی, چونکہ ہم نے ان کو آنرشپ دینی تھی, اور وہ ہمارے فیس ہیں, وہ ہماری آنکھیں ہیں, اور جنہوں نے اتنے مشکل وقت میں ہمارے ساتھ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ظاہر ہے ہم نے انہی کے ذریعے دینی تھی. یہ پولیٹیکل جماعت ہے, یہ کوئی ویلفیئر ٹرسٹ نہیں ہے کہ جو آئے اس کو ہم فنڈ دے دیں. اب نے کل آگے الیکشن بھی لڑنے اس جماعت نے, تو میں نے ان پارٹی کے لوگوں کے ذریعے ہی دیا ہے فنڈ جو دیا ہے. نہیں, مجھے ذاتی طور پہ تو نہ مجھے صداقت صاحب نے تو مجھے کانٹیکٹ نہیں کیا اس حوالے سے. ان کو شاید اب وہ سمجھتے ہیں کہ میرا پروفائل بڑا ہائی ہو گیا ہے, تو مجھے ان کی شاید ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ وقت بتائے گا انشاءاللہ آنے والا. اور فیوچر میں آپ کی تنظیم میں ایسا کچھ کرنے لگی ہے؟ بالکل فیوچر میں جی ہم دیکھ رہے ہیں, ہم یہ فنڈ جو ڈسٹریبیوشن کی ہے بالکل انفیئر ہوئی ہے, اور پارٹی کے لوگوں کو اگنور کیا گیا ہے, اور میں اس کی سختی سے مذمت بھی کرتا ہوں, مرمت بھی کرتا ہوں. اور آنے والے دنوں میں ہم پارٹی تنظیمی عہدیداروں کا ایک میٹنگ بھی کریں گے, اور اس کے بعد میری خواہش ہے کہ ایک بڑا کنونشن بھی ہم کریں گے, لوگوں کو بتائیں گے کہ جی یہ پارٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بہت شکریہ جی. راجہ ارشد صاحب یہاں پر موجود ہیں, ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف ضلع راولپنڈی کے. تنظیم میں ایک اہم رول ان کا بھی ہے. ان سے جانتے ہیں یہ تمام تر جو سنہری اور تمام تر سچویشن ہے, اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جو دوریاں پاکستان تحریک انصاف کی اور تنظیم کی, راجہ خورشید ستی صاحب کی, آپ کی بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں, وہ ایکٹیویٹیز محدود ہو گئی ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ بنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں, جب تنظیم کے لوگوں کو اہمیت نہیں دی جائے گی تو پھر دوریاں تو ہو جاتی ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب کسی کی گردن میں سریا آ جاتا ہے نا تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں, یہ لوگ تو کچھ نہیں ہے. لیکن وہ ان کی غلط فہمی ہے. میں آج ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ایم این اے بنے ہیں اگر, تو آپ اس تنظیم کے لوگوں کے سر کے اوپر بنے. انہوں نے محنتیں کی ہیں, انہوں نے جال مال جان سب کچھ لڑا کے آپ کو بنایا ہے. آج
آپ ان کو بالکل اگنور کر رہے ہیں، ان کو پوچھ نہیں رہے ہیں. جو پیراشوٹر ہیں جو وہ بات آپ کہیں، آپ ان کے کہیں کہ ٹھیک ہے ان کو نکر لائن لگا دو، اس کو لگا دو، تو آپ اس پہ عمل کرتے ہیں. یہ تو بہت غلط بات کرتے ہیں. وہ تو ابھی وقت بتائے گا. جس جماعت میں بھی چلے جائیں آپ کے ساتھ، بڑی بڑی جماعتیں، وہ ہمیشہ اپنی تنظیم کو ہر وقت آن کرتے ہیں، ان کی تنظیم کے اوپر ہی وہ چلتے ہیں. میں چلو ابھی مثال دے رہا ہوں، بھٹو صاحب کا آپ کو پتہ ہے جب ان کے زمانے میں ان تنظیمیں بنائی تھیں کیا کہا تھا کہ یہ جو ہے نا یہی میری پارٹی کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور یہی چلاتے ہیں. اور ان کے زمانے میں یہ ایک فارمولہ ہے کہ اس کے بغیر تنظیمیں نہیں چل سکتی. ہم تو اس لیے بڑے ہی حیران ہیں کہ ان لوگ کیا سوچ رہے ہیں. یہ سوچ رہے ہیں کہ تنظیم کچھ بھی نہیں ہے، تنظیموں کو تو انہوں نے نکر ڈال. یا تنظیم کے علاوہ بھی جب آپ کے پاس ایک نوٹیبل پرسن کسی جگہ ہوتا ہے، وہ مطلب کئی دفعہ بندے ایسے ہوتے ہیں جو آگے نہیں آتے، لیکن وہ جب آپ کی فل ہیلپ کرتے ہیں، مال جان ہر چیز لگا کے پارٹی کا نیریٹو اس کے اوپر، آپ پھر اس کو بھی آپ آن کریں کیونکہ وہ پارٹی کے لیے کر رہے ہیں. ہم صاحب خان صاحب کی ویژن کے پیچھے ہیں. ہم خان صاحب کے ویژن کو لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں. ہم اس کو ڈیمیج نہیں کرنا چاہتے. ہم پارٹی میں چاہتے ہیں اختلاف نہ ہو، لیکن جو لوگ بالکل جن کی گردن میں سریا آ گیا ہے وہ اپنے سریے کو میرے خیال میں نکال لیں تو اچھی بات ہے. ورنہ دیکھیں تھوڑے سے دن ہے، 1.5 سال رہ گئے، اس کے بعد تو سارا رزلٹ سامنے آ جائے گا. رہ گئی ہے بات کوہٹا کی. دیکھیں کوہٹا کا میں شروع سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس ہاسپٹل کے بہت برے حالات ہیں. اب میں جب فوکل پرسن ہوں، آج دن تک رات کو لوگوں کو پتہ نہیں ہے، مجھے کالیں کرتے ہیں میرے ساتھ. یہ ہو میرے سے جو ہو سکتی بھائی اس ہاسپٹل میں چلے جاؤ، ادھر تو میری اپنی ہے لیکن میں کہتا ہوں کوہٹا کا ہاسپٹل کیوں نہ صحیح ہو. کیا اس میں اندر کوئی مسئلہ ہے؟ وہ سب کو پتا ہے، ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہاں ہے مسئلہ، جس کی وجہ سے اس کو نہیں. ورنہ میں کہتا ہوں کہ وہاں ایک اچھا آدمی کو منتخب کیا جائے ہر جو کنٹرول کر سکے. اب کلر سیدہ کا کتنا اچھا چل رہا ہے، گجر خان کا کتنا اچھا چل رہا ہے. یہاں پہ کیا ایسی کوئی چیز ہے کہ یہاں پہ کسی کی چینجنگ نہیں ہو رہی ہے، کسی کو کچھ نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ پیچھے کوئی مسئلہ ہے نا. اس مسئلے کے بیاہ پہ سارا پوری عوام جو ہے نا وہ رول رہی ہے. یہ جو فنڈ تقسیم ہوئے اس متعلق کیا سمجھتے ہیں ٹھیک وے میں؟ نہیں، فنڈ تو بالکل کوئی نہیں، بالکل غلط تقسیم ہوئے. مجھ کو بتائیں کل بھی جو بندے خاص کر کے میری یونین کونسل کے چلے گئے تھے وہ تو ہیں ہی نہیں. وہ تو بندے ہیں دوسری جماعت جیسے جو تو دوسری ہے، وہ ان کے تھے جو تقسیم کر رہے ہیں. ان کو تو پتہ ہی نہیں یہ بندہ کون ہے. جو اصل بندہ ہوتا ہے جیسے کہ وہ میری یونین کونسل کے گئے ہیں واحد صاحب، ان کو تو انہوں نے نکر لگا دیا. ان کا جی اچھا تو یہ ایک پریزیڈنٹ. اور اس یونین کونسل کی کہانی آپ سن لیں، جب اس یونین کونسل میں آئے تو وہاں یہاں پہ کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا. آپ کو پتا ہے وہ نون والے تھے، وہ ذرا تکڑے تیار تھے. میں نے اس کو کھڑا کیا، میں نے کہا میں لگاؤں گا. ایک وہ دوسرا جو ہمارے گاؤں سے کھڑا کیا تھا وہ بھی، اور اس کو، اور میں نے سارا اس کے کیا. اس سے پہلی ایک میں آپ کو سٹوری سنا دوں. جب ہم گوف میں تھے تو بالکل وہاں پہ قمر اسلام صاحب کے سامنے کوئی کھڑا ہونے کے تیار نہیں تھا. وہ راجہ آفتاب کھڑا، وہ کہتا نہیں یہ مجھے ایسے کر دیں. میں نے کہا میں اپنے بھائی کو ساتھ کھڑا کر دیا. میں نے کہا پھر ہم وہ قدرتی وہ تو الیکشن کینسل ہو گئے. ان کو بھی میں پوری یونین کونسل میں جو راجہ آفتاب آج بھی زندہ ہیں، وہ پوچھیں اس وقت تو انکار کر گئے تھے وہاں بھی. پھر آگے ہم ادھر آپ کے ساتھ لگے یہاں پہ اس یونین کونسل. اس میں نے جتنی محنت کی یہ میرے خیال طارق بزاز صاحب بھی جانتے ہیں، یہ ارون ہاشمی بھی جانتے ہیں کہ جی یہاں تو بندہ کوئی نہیں. میں نے کہا جی میں کھڑا کروں گا، میں خود لگاؤں گا بھی، پیسے بھی لگاؤں گا. میں نے واحد کو ادھر سے ڈھونڈا، اس کو ڈھونڈا، کار کرا کے کھڑا. اتنی لوگوں نے محنت کی، اتنی محنت کی کہ صداقت صاحب تو جیتے ہی جیتے ہیں. چلو دوسرا بھی ایک کار کے آج دیکھیں ان کو بھی مطلب اگنور کیا جائے تو یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے. اس کا ری ایکشن ضرور آئے گا اور بالکل ہوگا، اور بالکل ورکر کنونشن بھی ہوگا اور کھل کے ہوگا ہم. لیکن ہم خان صاحب کے ویژن کو کبھی ڈیمیج نہیں کریں گے، نہ کرنے دیں گے کسی کو، اور نہ کسی کو جرأت کریں گے کہ جو من مانی ہے وہ اپنی کرے. ہم بالکل اس پہ سٹینڈ کریں گے. بہت شکریہ جی. آخر میں خورشید صاحب 1 منٹ کے لیے آپ مجھے یہ بتا دیں کہ دوسری جانب سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ورکر یا کارکنان ہیں جو ایم این اے صاحب کے، وہ کہتے ہیں کہ تنظیم ساری ہمارے ساتھ ہے، ان کے ساتھ کوئی نہیں، یہ چند بندے ہیں جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے الگ ہو گئے. تو اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں چانی صاحب آپ زیادہ قریب سے آپ جانتے بھی ہیں اور کیمرے کی آنکھ سے آپ ان کو باقاعدہ پتہ بھی ہے آپ کو. ہماری کسی یونین کونسل کی تنظیم جو ہے وہ آج تک کسی ڈیولپمنٹ فنڈ کے اندر نہیں گئی، اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ان کو اگنور کیا گیا اور بڑا بیڈلی اگنور کیا گیا ہے. اور یہ وقت بتائے گا انشاءاللہ. جس طرح میں کنونشن بلاؤں گا، جس طرح میٹنگ بلاؤں گا، اندازہ ہو جائے گا کہ تنظیمیں کس کے ساتھ ہیں. دوسرا میں ایک تھوڑی سی بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے الیکشن اور الیکشن سے پہلے
دو تین ہم نے کمٹمنٹ کی تھی. ایک تو نارا کے مقام پہ ہم نے کالج کا کمٹمنٹ کیا تھا اور یقیناً وہ خورشید صاحب کمٹمنٹس تو بہت تھی، وعدے تو بہت تھے، لیکن ابھی تک پورے نہیں ہوئے اور مجھے افسوس ہے کہ وہ ابھی تک کیوں نہیں ہوا. دوسرا میری ذاتی خواہش تھی کہ یہ تحصیل کوٹا جو شہر ہے، یہاں جو ہائی اسکول ہے اس میں اتنی بہت بڑی اسٹرینتھ ہے، جگہ بھی موجود ہے اور یہ 1925 کا بنا ہوا ہے اور اس کو آج تک ہائر سیکنڈری یہ کالج نہیں بن سکا، نہیں جانے دیا گیا. اور یہ انٹرسٹ لیول آپ دیکھ لیں، یہاں پہلے بھی حکومتیں آتی رہی ہیں، نہ انہوں نے لیا اور نہ ایجوکیشن سیکٹر میں ہم نے ابھی تک اس طرح کا کوئی انیشیٹو لیا. اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اپ گریڈ ہونا بڑا ضروری ہے. جس طریقے سے ہماری یونین کونسل بورڈ سب سے دور دراز ہماری یونین کونسل ہے، وہاں آلریڈی ہم پرائیویٹلی جو ہے وہ بی اے اور بی ایس سی کی کلاسز پچھلے 8 سال سے چلا رہے ہیں، پرائیویٹلی سرکاری بلڈنگ کے اندر چلا رہے ہیں اپروول کے ساتھ. اب اس کو اپ گریڈ ہونا چاہیے تھا، بلکہ میں نے لکھوایا بھی تھا لیکن وہ شاید کس وجہ سے نہیں آیا. لیکن میرا ذاتی یہ ہے کہ جب تک ہم ادارے نہیں بنائیں گے اس وقت تک کوٹا جو ہے وہ میرا خیال میں پسماندہ ہی رہے گا. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اگر ہم ڈیلیور نہ کر سکے تو اگر یہاں کے لوگوں نے اگر پرائم منسٹر کو جیتتا جو بھی ہے وہ کوٹے سے ہی جیتتا ہے. مریض سے تو میرا خیال میں ہمیشہ مطلب ہار کے ہی آتے ہیں، ہم ہی جتواتے ہیں. اور انشاءاللہ اب بڑے باریک بینی سے ہم دیکھیں گے ان چیزوں کو کہ ہم کس طریقے سے کرنا ہے. اور دوسرا اس کے علاوہ میں ایک اور بات ایڈ کر دوں کہ جنگلات کے حوالے سے اس وقت بریگیڈیئر صاحب ہمارے بڑے دن رات لگے ہوئے ہیں، عنایت اللہ ستی صاحب بہت پیشنس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. وہ خان صاحب کو جو گرین اینڈ کلین پاکستان تھا اس کے حوالے سے دن رات گاجر اور مولیوں کی طرح جس طریقے سے جنگلات کو کاٹا جا رہا ہے، اب بندے پکڑے جاتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ گاڑیاں پکڑی جاتی ہیں، بندے نہیں پکڑے جاتے. وہ کون لوگ ہیں، ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کے پیچھے کون ہے، کون سے ہاتھ کار فرما ہے. منشیات کا اتنا بڑا دھندا ہے. اور مجھے افسوس ہے کہ ایک خان صاحب نے آ کے کوٹا میں قیمتیں چیک نہیں کرنی ہے. یہاں چیک اینڈ بیلنس رکھنا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے اور انتظامیہ کو چلانا جو ہے وہ منتخب نمائندگوں کا کام ہوتا ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ 3.5 سال کے اندر کوئی انتظامی اس طرح کی میٹنگ ہوئی ہو کہ جس میں یہ انسٹرکشنز پاس آن کی گئی ہوں کہ آپ نے چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے. اداروں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ ہمارا امیج خراب ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کو ذمہ داری نہ دینے کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور میں یہ حلقہ جو ہے اور بالخصوص کوٹا جو ہے وہ ہمیشہ منشیوں کے حوالے جو کیا جاتا ہے، یہ منشی گیری اس طریقے سے آپ جو ہے وہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ہم نہیں چلنے دیں گے کہ ووٹ کوئی لے اور رول کوئی کرے. یہ نہیں ہو سکتا. اور انشاءاللہ اس کو ہم کوشش کریں گے، ہم روکیں گے آنے والے وقت میں. اور یہ بھی کوشش کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ اسی کو ملے جو واقعی پاکستان تحریک انصاف کے نیریٹو کے مطابق چلنا چاہتا ہے اور چلے گا. اور انشاءاللہ ہم اس پارٹی کے کسٹوڈین ہیں. جب تک ہماری زندگی ہم عمران خان کے نظریے اور ویژن پہ انشاءاللہ قائم رہیں گے. یہ جماعت ہے، یہ کسی کی مطلب ملکیت نہیں ہے. اور انشاءاللہ ہم نے اس جماعت کے لیے بڑی زندگی کا خوبصورت حصہ دیا ہے. ہم نے محنت کی ہے، اسٹرگل کی ہے، انرجی لگائی ہے، پیسہ لگایا ہے اور انشاءاللہ اس ویژن کو ہم مرنے نہیں دیں گے. بہت شکریہ جی راجہ خورشید ستی صاحب اور راجہ ارشد صاحب، جو کہ مختلف سوالات کے جواب بھی دے رہے تھے. تمام تر جو تفصیلات تھی ریلیٹڈ ٹو پاکستان تحریک انصاف فنڈ ڈسٹریبیوشن، انہوں نے آگاہ کیا اور ان کے جو آپس میں اختلافات تھے، جو دوریاں تھیں، جو فاصلے تھے پی ٹی آئی میں، اور ان کی جو کارکردگی یا سابقہ یا موجودہ نمائندگان کی حوالے سے بھی گفتگو کی. انشاءاللہ نئی شخصیات، نیا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.